आप लोग प्लीज चलते जाइए ना, आगे चलो या पीछे। बाजी क्या कर रहे हो आप? बाहर निकलो ना, बाहर निकलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। आज 17 फरवरी और दिन है जुमेरात का। व्यूअर्स, दो खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। मरीम नवाज की अपीलों पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। इससे पहले हम देखते रहे कि मरीम नवाज अपना केस अदालत के अंदर भी लड़ती हैं और अदालत के बाहर भी हजूम के जरिए ये केस लड़ा गया, मीडिया के ऊपर मनपसंद सवालात करवाए गए। लेकिन आज कुछ अलग था। ये केस ना सिर्फ अदालत में दूसरी तरफ से लड़ा गया, बल्कि अदालत के बाहर भी मीडिया के सामने भी केस लड़ा गया और नैब ने पहली दफा अपनी हिकमत अमली तब्दील की। ये हिकमत अमली क्या है? और दो सहाफ़ियों का किरदार जिन्होंने मेरिट पर सवालात नहीं किए लेकिन मेरिट पर अपना जिस किस्म की वो सहाफ़त करते थे, इसके हवाले से ज़रूर बता दिया कि वो किस पाए के सहाफ़ी। इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ व्यूअर्स ये भी आपको बता दें कि हुकूमत ने फैसला किया, एक जज के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा, शिकायत लगाई जाएगी और मोहसिन बेग का जो मामला है, इस पर जो फैसला सुनाया गया क्या था और हुकूमत ने यह फैसला क्यों किया, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, आपको आगे बढ़ने से पहले ही मैं बता दूं कि आज मेरी पाकिस्तान में एक पुराने दोस्त से बात हुई जो पुलिस ऑफिसर है और हम पाकिस्तान के हालात के ऊपर बात कर रहे थे। मैंने ये ज़रूरी समझा मौजूदा सूरत हाल के अंदर इस वाक़े को और उस गुफ्तगू को आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूं क्योंकि बहुत रेलेवेंट है। उन्होंने मुझे बताया कि मैं पिछले 20-22 साल से पुलिस फोर्स में हूं, इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे मुकदमात की मैं कर चुका, केसेस की कर चुका, लोगों को, मुल्ज़मान को हमने पकड़ा भी और हवालात में बंद भी किया। लेकिन वो ये बात करते हैं कि इन 20 बरसों में जो केसेस थे वो 9 से 10 हज़ार केसेस जिनके ऊपर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। और इन केसेस के अंदर हर तफ्तीशी अफसर जो होता है, व्यूअर्स जिन लोगों को नहीं पता मैं ये ज़रूर बता दूं कि वो एक बतौर गवाह भी अदालत उसे बुला सकती है कि आपने अपनी तफ्तीश की और आपने क्या देखा, और बतौर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुख्तलिफ केसेस के ऊपर सवालात किए जा सकते हैं अदालत के अंदर। लेकिन वो ये कहते हैं कि पिछले 20 बरसों में कभी भी अदालत ने सिर्फ 3 दफ़ा उन्हें बुलाया। इसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 केसेस जो हाई प्रोफाइल केसेस थे, जिनमें मुल्ज़मान के ऊपर इल्ज़ामात थे, उन्हें पकड़ा गया। लेकिन अदालत में जिस रफ्तार से केसेस चल रहे हैं, जहां पर जरा होनी चाहिए, जहां पे मुखालिफ पार्टी ये ज़रूर कह सकती है कि आपने एक शख्स को पकड़ा और वहां पर सवाल उठाए जा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर तफ्तीशी अफसर को बुलाया जा सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे 20 बरसों में सिर्फ 3 बार अदालत जाना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की अदालतों में जिस रफ्तार से केसेस चलने चाहिए थे वैसे नहीं चल रहे। ये है इस निज़ाम की हकीकत, जहां पे इंसान वक्त से पहले अल्लाह को प्यारा हो जाता है लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिलता। फिर उन्हें एक और मुझे इंटरेस्टिंग बात बताई। वो ये कहते हैं कि जब किसी मुलजिम को पकड़ा जाए तो केसेस चूंकि चलते नहीं हैं और 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का वक्त गुजर जाता है, फिर वो शख्स जो बेगुनाह होता है और अदालत के रहमो करम पे होता है, इन्वेस्टिगेशन के रहमो करम पे होता है, वो अदालत से बिलाखिर हार मानते हैं और कहते हैं कि जनाब हमने अपने वो गुनाह जो हमने नहीं किया, वो जुर्म जो हमने नहीं किया, हम उसे कबूल करते हैं और इस जुर्म में इतनी सज़ा थी, हम इससे ज़्यादा हवालात में वक्त गुजार चुके, लिहाजा हमें बरी कर दिया जाए। और फिर अदालत कहती है कि ठीक है, रातें मिलाकर दिन मिलाकर आपकी सज़ा इतनी बनती थी, आप इतनी काट चुके, आपको जो है आपकी रिहाई का हुक्म दिया जाता है। तो इस तरह का निज़ाम है पाकिस्तान का। और ये मैं आपको एक पुलिस ऑफिसर की आप बीती सुना रहा हूँ जिसने इस निज़ाम को बहुत करीब से देखा। और व्यूअर्स, पाकिस्तान के हालात यही हैं। आज एक जज ने क्या कहा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही रेलेवेंट है इस मौके के ऊपर, क्योंकि ये जो बात मुझे बता रहे थे और फिर पाकिस्तान के की जो खबरें मेरे तक पहुंच रही थी, मैंने ज़रूरी समझा कि ये मैं आपके सामने आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। अच्छा, अब हुकूमत ने मोहसिन बेग के घर छापा गैर कानूनी करार देने वाले जज के खिलाफ रेफरेंस लाने का फैसला किया है। ये क्यों किया गया? बड़े सीरियस किस्म के सवालात उठाए गए हैं। और वो फैसला क्या था जिस वजह से ये कहा गया? वो ये कहते हैं, न्याजुल्लाह न्याजी साहब हैं, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। वो ये कहते हैं
کہ کوئی شخص قانون سے بالاتر نہیں. محسن بیگ نے ادارے کے اہلکاروں پر فائرنگ کی. ایڈیشنل سیشن جج نے اپنے فیصلے میں جو لکھا وہ مینڈیٹ سے تجاوز ہے. جب بندہ آپ کے سامنے آ گیا تو آپ کا مینڈیٹ ختم ہو گیا. نیازی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف انتظامی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دیں گے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف کارروائی کی درخواست کریں گے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ آبزرویشن محتسبانہ ہے جو ان کا مینڈیٹ نہیں تھا. چیف جسٹس کو انتظامی سطح پر بھیجی جانے والی شکایت جج کے خلاف ریفرنس ہوگی. وہ یہ بھی کہتے ہیں اچھا اب یہ معاملہ کیا ہے یہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ انہوں نے یہ ریمارکس ایسے دیے. اب ایک شخص ایف آئی آر درج کرواتا ہے اور بڑا انہوں نے جائز یہ نقطہ اٹھایا کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آدھے گھنٹے بعد کارروائی کرنی ہے, 2 گھنٹے بعد کرنی ہے, 4 گھنٹے بعد کرنی ہے, 3 دن بعد کرنی ہے, 1 مہینے بعد کرنی ہے. تو معاملہ تو بالکل جائز ہے. ایک درخواست آئی اس پہ انویسٹیگیشن اور کارروائی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اب انہوں نے کیا کہا اپنے فیصلے میں لکھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ مراد سعید وفاقی وزیر کی شکایت پر محسن بیگ کے خلاف ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے بدھ 16 فروری کی صبح 9 بجے مقدمہ درج کیا. چند منٹ بعد ہی ایف آئی اے کی ایک ٹیم اسلام آباد میں محسن بیگ کے گھر چھاپا مارنے جا پہنچی اور وہ بھی بغیر کسی وارنٹ کے. اس دوران ایف آئی اے ٹیم کی محسن بیگ, ان کے بیٹے حمزہ بیگ اور ان کے دیگر ساتھیوں کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی اور ایک فائر بھی ہوا. محسن بیگ کے بیٹے نے جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ابتدائی طور پر ایسا لگا کہ ان کے گھر چور آ گئے, میرے والد کو گرفتار کر لیا, گھسیٹ کر لے گئے. دیکھیں یہ بات بالکل غلط ہے. محسن بیگ جس طرح اس چینل نے رپورٹ کیا ایز لائیو موجود ہے, میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی, انہوں نے کہا کہ میں گولی کی آواز سن کر باہر آیا. حالانکہ جو ویڈیو منظر عام پر آئی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محسن بیگ اپنے بیٹے کے ساتھ, دونوں نے ہاتھوں میں پستول تھی. ایک جو اہلکار تھا, جو آفیسر تھا ایف آئی اے کا, اسے پکڑا اور اس کے سر پہ بٹ مارا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں اور پھر فائرنگ کی. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ایسے رپورٹ کیا جا رہا ہے. اچھا پھر وہی لکھا گیا کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں کے جانے پر اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی اور پھر یہ سب کچھ جو ہے یہ فیصلہ آتا ہے. اچھا ابھی فیصلے میں انہوں نے لکھا 5 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ تھا جس کے مطابق ایف آئی اے کے مطابق 9 بجے درج ہوئی اور پھر آدھا گھنٹے بعد وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. محسن بیگ کے گھر پر چھاپا غیر قانونی تھا. ان لوگوں نے محسن بیگ کے گھر پر چھاپا مارا جن کے پاس چھاپے کا اختیار ہی نہیں ہے. پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بغیر کسی سرچ وارنٹ کے چھاپا مارا گیا. ایف آئی اے اور ایس ایچ او کی ایف آئی آر سے ثابت ہوتا ہے کہ چھاپا غیر قانونی مارا گیا اور پھر تھانہ مارگلہ ایس ایچ او نے ان افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے بجائے الگ مقدمہ بنایا اور حکم نامے میں کہا گیا کہ آئی جی اسلام آباد کو دی گئی درخواست ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کے لیے بھیجی گئی. عدالت کے حکم نامے میں کہا گیا کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ مبینہ زیر حراست شخص کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت کی جانب سے 3 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا. مبینہ زیر حراست شخص اے ٹی سی کی جوڈیشل تحویل میں ہے, لہٰذا اے ٹی سی مبینہ حراست کی قانونی حیثیت کا تعین کرنے کی بہتر پوزیشن میں ہے. معاملہ یہ ہے کہ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ ایک شخص گولیاں چلا رہا ہے ایک ٹیم کے اوپر, تو آپ پھر اسے کیسے جسٹیفائی کریں گے اور ایک جج کس طرح جسٹیفائی کر سکتا ہے. میرٹ پہ بات ضرور ہو سکتی تھی لیکن یہ کہنا کہ آدھے گھنٹے پہلے ایف آئی آر آتی ہے یا درخواست آتی ہے اور اس کے بعد کارروائی ہو جائے, یہ کس طرح کسی صورت بھی یہ بات درست نہیں ہے. اور ایون کہ یہ بھی سوچ لیا جائے کہ یہ ایک وفاقی وزیر کے کہنے پہ ہوا تب بھی یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ کارروائی کریں. اور میں یہ پرسنلی طور پر سمجھتا ہوں ویورز کہ یہ معاملہ اگر محسن بیگ گولیاں نہ چلاتا تو شاید نون لیگ اسے اس وقت ہیرو بنا دیتی. ہیرو بنا اب بھی رہی ہے لیکن جس طرح گولیاں نہ چلا کر ہیرو بننا تھا شاید محسن بیگ صاحب ویسے ہیرو نہیں بن سکے. اور اس بات کا انہیں دکھ بھی ہے کہ گولی چلائی اور پھر وہ اپنی ہیرو شپ سے جاتے رہے, جو رول انہیں ادا کرنا تھا وہ رول انہیں نہیں مل سکا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز کی اپیلوں کی سماعت بھی ہوئی اور ہم نے ماضی کے اندر دیکھا کہ عدالت کے اندر عدالت اور پھر عدالت کے باہر بھی عدالت لگی. مریم نواز نے ہمیشہ ایسا ہی کیا, میڈیا کے لوگ موجود ہوتے ہیں, ان سے من پسند سوالات کروائے اور پھر مریم اورنگزیب وہاں پہ پوچھتی رہتی ہیں کہ جی آپ سوال کریں آپ سوال کریں, اور پھر من پسند سوال پلانٹ کر دیے جاتے ہیں, پیگ کیے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے بیانیہ بنتا ہے. یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست ہے. لندن کے اندر بھی یہی ہوتا ہے, کچھ لوگ یہی کام کرتے ہیں, پاکستان میں بھی یہی کام ہو رہا تھا. اب اظہر صدیق صاحب کو کیوں انگیج کیا گیا؟ اظہر صدیق صاحب بہت زیادہ ووکل ہیں اور بہت زیادہ میڈیا کے اوپر جو ایک لڑائی ہوتی ہے انہیں پتہ ہے کہ کیسے لڑنی ہے. لوگوں کو خاموش کروا دیتے ہیں. ان کی اگر کہا جائے نا کہ زبان بندی میں اب کوئی کردار ہوگا میڈیا کے سامنے, وہ لوگ جو سوالات کرتے رہے, تو اظہر صدیق صاحب ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کریں گے. یہ جو فیکٹر تھا
اس سے پہلے موجود نہیں تھا. نیب اپنا موقف عدالت میں تو جیسا بھی کیس لڑ رہی تھی, لیکن میڈیا پر آ کر کیس ویسے نہیں لڑا جا رہا تھا. اب اظہر صدیق صاحب کی شکل میں انہیں ایک ایسی دو دھاری تلوار نظر آ رہی ہے جو دونوں طرف سے تیز ہے. میڈیا کے اوپر بھی اپنا کیس بھرپور طریقے سے لڑیں گے اور عدالت کے اندر بھی کیس اپنا لڑیں گے اور میرٹ پر لڑیں گے, سوالات کریں گے. اور آج وہاں پر شاید بہت سارے لوگوں کے منہ اترے بھی ہوئے تھے, لوگوں نے آ کر سوالات بھی کیے, تمسخر اڑانے کی کوشش کی, جو میڈیا انٹریکشن ہوا اس کے اندر. لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں, مریم نواز صاحبہ عدالت غالباً وہ عدالت کے اندر جب موجود تھی یا جا رہی تھی یا آ رہی تھی, ایک ویڈیو بڑی میڈیا کے اندر شیئر بھی ہو رہی ہے, تو ایک عورت ان کے آگے آ جاتی ہے. اور وہ یہ جو تصویریں اتروانے والا گروپ ہے نا, یہ لندن میں بھی موجود ہے. اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو تصویریں اترواتے اندر تک پہنچ گئے, یعنی حسن نواز کے اندر بالکل نواز شریف صاحب کی ساتھ والی کرسی پہ بیٹھتے ہیں. تو تصویر گروپ جو پکچر گروپ ہے وہ یہاں بھی ایکٹیو ہے اور وہاں بھی ایکٹیو ہے. تو کسی نے کوشش کی ہوگی کہ وہ آگے آ جائے, تصویر اتروا لے, لیکن جس حقارت کے ساتھ, جس نفرت کے ساتھ مریم نواز نے اس عورت کو پیچھے ہٹنے کے لیے کہا, یہ ایک لیڈر جو پوز کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کی تقدیر کو سنواریں گے, غریبوں کی تقدیر کو سنواریں گے, ان کے لیے ایک نمونہ ہے ان تمام 22 کروڑ عوام کے لیے کہ جنہوں نے قسم کھائی تھی. جو لوگ دعویٰ دار ہیں, جو دعویٰ کرتے ہیں, ان کی حقیقت اس ویڈیو کے اندر ہے جس میں مریم نواز اپنے ہاتھ سے اسے پیچھے ہونے کے لیے کہہ رہی ہیں. اور لیڈر چاہے چھوٹا ہو, بڑا ہو یا دعوے دار ہو, جیسا مریم ایک دعوے دار ہیں, چاہے لیڈر مروسی کردار ہی کیوں نہ ہو, اسے یہ زیب نہیں دیتا جو آج کچھ مریم نواز نے کیا. اور اس کے اوپر جو ہے انہیں خود ہی معذرت کرنی چاہیے اس خاتون کے ساتھ جو انہوں نے وہاں پہ وطیرہ اختیار کیا. اور ویئرز آپ کو یہ بتا دیں کہ آج 2 کردار مزید وہاں پہ ایسے بھی تھے جنہوں نے اظہر صدیق صاحب کو پہلے عدالت کے باہر روکا اور کہا کہ جناب کیا ہوا, آپ تو یوٹیوب چینل بھی چلاتے تھے, پروسیکیوٹر اب تنخواہ لے گا سرکار کی تو کیا بات کرے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ایسی آوازیں جنہیں جو کبھی بھی کرائے کی آوازیں نہیں بن سکتی, جنہیں خریدا نہیں جا سکتا. پلیٹ فارمز جو ہیں جنہیں ایسی آوازوں کو چلا نہیں سکتے, ان کے لیے انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارمز ہونا بہت ہی ضروری ہیں جس کے اوپر کوئی, اور اظہر صدیق صاحب نے ہمیشہ یہ کام کیا, وہ آواز اپنی بلند کرتے رہے اور کرتے رہیں گے. اور اگر اب انہیں ان کے پروفیشن کے ذریعے ایک موقع ملا ہے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کوئی اسے شخص اٹھ کر مطیع اللہ جان جیسا تانا مارے یوٹیوب کا. میرا خیال ہے کہ مطیع اللہ کو اپنے کردار کو دیکھنا ہوگا, اپنی لائنز کو دیکھنا ہوگا اور دوبارہ اپنے بیسکس کو, جو صحافتی بیسکس ہیں اس کے اوپر لوٹ کر جانا ہوگا. یہ کوئی سوال نہیں تھا. آپ نے کتنے سوالات مریم نواز سے کیے اور آپ کے سوالات کیا ہوتے ہیں. جہاں پہ فوج کو نیچا دکھانا ہو آپ کے سوالات ویسے ہوتے ہیں, اداروں کو نیچا دکھانا ہو وہاں پہ آپ کے سوالات ویسے ہوتے ہیں. اور آپ صحافت کے ذریعے پاکستان کی کون سی خدمت کر رہے ہیں یہ ضرور قوم کو بتائیں. پہلے انہوں نے وہاں پہ روکا اور پھر سوالات کیا کیے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو دوسرے صاحب تھے کہ آپ کو آپ کی کارکردگی پر کیا یقین نہیں تھا, کیوں لایا گیا اظہر صدیق صاحب کو. انہوں نے کہا کہ جناب ٹیم کو لیڈ کریں گے. پھر یہ بات یہاں پہ نہیں رکتی, پھر جب انٹریکشن ہوا اظہر صدیق کا میڈیا کے ساتھ تو وہاں پر بھی انہوں نے یہ بات کہی. اور ایک قیوم صدیقی کریکٹر ہیں, میں انہیں کریکٹر اس لیے کہتا ہوں, میں نے جو وکلا تحریک تھی اس وقت سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کی انٹریکشن افتخار چودھری کے ساتھ کیسی ہوتی تھی, باقی لوگوں کے ساتھ کیسی ہوتی تھی, اور ان کی صحافت کیسی ہے, اور یہ کس طرح کچھ لوگوں کو ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ان کی ہی صرف بات کرتے ہیں. سوال ہوتا کیس کے حوالے سے, سوال کیا جائے میرٹ کے حوالے سے, سوال کیا جائے کہ نیب اب کیا کرے گی. بالکل جنرل میرٹ پہ سوال تھا کہ اب نیب ایسا کیا کرے گی کہ یہ کیس کا رخ بدل جائے, بالکل کیا جانا تھا, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے کیس کے میرٹ پہ بات نہیں کی, کیس اپنے بلکہ جو ڈی میرٹس تھے وہ قوم کو بتانا شروع کر دیا. اور ڈی میرٹس کیا تھے کہ آپ نے جو کالی اینک لگائی ہوئی کس نے دی ہے. آپ اندازہ کریں کہ ایک ٹیلی ویژن کو جو ریپرزینٹ کرتا ہے صحافی, وہ وہاں پر اس قسم کے سوالات کر رہا ہے. اس سے کیا ظاہر ہوا کہ ایک شخص ایک پریس کانفرنس میں موجود ہے, میڈیا انٹریکشن ہو رہی ہے نیب کے پروسیکیوٹر سے, اور وہ یہ سوالات کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے پہلے سے ذہن بنایا ہوا تھا
کہ ہم ایسا سوال کریں گے جہاں سے تمسخر اڑے, اور پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم نے کون سا ایسے رپورٹ کرنا ہے, ہم نے کون سا اظہر صدیق کی بات کو چلانا ہے. تو چھوڑیں, صرف انٹرٹینمنٹ ہی صحیح تو سوال کیا جائے گا. اور اگر اتنا دم خم ہو قیوم صدیقی کے ایڈیٹر صاحب پوچھیں ان سے کہ یار تم نے یہ کیا سوال کیا, کالی اینک کا سوال کوئی کرتے, کیس کے حوالے سے کرتے, یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا, کیونکہ پہلے ہی ذہن بنا لیا گیا کہ کیا سوال کرنا ہے اور کیا جواب ہوگا. اور پھر اظہر صدیق صاحب بھی آڑے ہاتھوں قیوم صدیقی کو لیا اور کہا کہ یہ اینک جو ہے یہ کس نے دی ہے اور اس اینک سے کیا نظر آتا ہے. ویورز, یہ ہماری جرنلزم کا معیار ہے اور یہی معیار رہے گا. کبھی کسی نے یہ سوال نہیں کیا, آپ نے اینک کا سوال تو کیا, آپ نے کبھی مریم کی میڈیا انٹریکشن میں یہ باتیں ایسے کی ہیں قیوم صدیقی صاحب, کبھی آپ نے متی اللہ جان صاحب آپ نے کبھی ایسی بات کہی ہے کہ تھڑے کے اوپر پریس کانفرنس, کبھی آپ نے کہا مریم کو کہ تھڑے پہ پریس کانفرنس, کبھی آپ نے کہا کہ یہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ برانڈ کون سا ہے, کبھی سوال کیا, کبھی آپ نے پوچھا کہ آپ ہر پیشی کے اوپر نئے سے نئے لباس جو ہیں وہ پہن کر آتی ہیں, یہ برانڈ کون سا ہے, کبھی آپ نے سوال کیا, کبھی آپ نے سوال کیا کہ یہ ڈیڈ جو تھی یہ کس سن میں بنائی گئی, کہیں آپ نے سوال کیا کہ جو آپ نے تو کہا تھا پاکستان کی عوام کو کہ سینٹرل لنڈن کیا, میری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, یہ پراپرٹی کہاں سے نکلی, کبھی سوال کیا آپ نے کہ آپ کے بھائی تو یہ کہتے تھے کہ الحمدللہ یہ اس کی بینیفیشل آنر جو ہے وہ مریم ہے, کبھی آپ نے یہ سوال کیا, آپ نے یہ سوال نہیں کیے, چونکہ آپ کے سوالات میں صرف اور صرف ایک خاص قسم کی اینگلنگ نظر آئے گی. آج اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یا اس کا کوئی ممبر کوئی غلط کام کرے, الحمدللہ میرے میں اتنی اخلاقی جرت ضرور ہے کہ میں اس کی غلطی کو غلطی ضرور کہوں گا. اس یہی وجہ ہے کہ ہمارا ساتھ جو ہے وہ بہت سارے لوگ فوری چھوڑ جاتے ہیں کہ یار یہ سچا بہت ہے, سیدھی بات جو ہے منہ پہ کر دیتا ہے. صحافی کا کام یہ نہیں ہے, صحافی کا کام یہ ہے کہ آپ میرٹ پر سوالات کریں. اور آپ دیکھیں گے ویورز, ایک ٹف ٹائم دیں گے اظہر صدیق صاحب باہر بھی, جہاں تک عدالتوں کا تعلق ہے تو وہاں پر ڈیفینیٹلی کون حقائق کو کس انداز میں پریزنٹ کرتا ہے اور اس کی اپنی قابلیت کیا ہے, یہ بڑی میٹر کرتی ہے. تو انشاءاللہ ہماری دعائیں اظہر صدیق صاحب کے ساتھ کہ وہ ایک بھرپور کیس لڑیں اور جو حقائق ہیں وہ عدالت کے سامنے ضرور رکھیں. اور ہماری دوسری طرف سے وکلا کے لیے بھی دعا ہے کہ وہ اپنا کیس بھی بھرپور انداز میں پیش کریں. اور جاتے جاتے آپ کو میں یہ بھی بتا دوں, وہاں پہ سوال بھی ہوا, عرفان قادر صاحب نے کہا کہ جناب اس میں کچھ بھی نہیں ہے, ایک لمبا پلندہ ہے اور ارریلیونٹ ہے. تو اس پر اظہر صدیق صاحب نے یہ ضرور کہا کہ اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے, کسی وکیل نے نہیں کرنا کہ یہ ارریلیونٹ ہے یا ریلیونٹ ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں, کل کا پروگرام بہت ریلیونٹ تھا اس تناظر کے اندر, کیونکہ جس بنیاد کے اوپر مریم نواز کو سزا ہوئی وہ بنیاد تھی کانسپیریسی, جس کا ذکر بھی کیا گیا, ساتھ دیا ہے نواز شریف کا جائیدادوں کو چھپانے کے حوالے سے. تو ویورز, یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اور میں آپ کو جاتے جاتے ایک بات ضرور بتا دوں کہ اگر نظام عدل ٹھیک ہو جائے تو پاکستان کے ہر جہاں جہاں بھی آپ کو غلطیاں نظر آتی ہیں سب کچھ ٹھیک ہوتا جائے گا. اسی لیے نہیں حکومت پیٹ رہی کہ ایک جج کے خلاف ریفرنس لایا جائے, ایک پہلے بھی لایا گیا تھا, اس لیے نہیں پیٹ رہی, اس لیے پیٹ رہی ہے. وہ جو فواد چودھری صاحب بار بار کہتے ہیں نا کہ جناب اتنے ارب روپیہ اسٹے آرڈرز کی نظر ہو گیا, اس لیے کہ کیسز آگے نہیں بڑھتے. یہ جو میں نے آپ کو کہانی سنائی تھی نا کہ انویسٹیگیشن آفیسر کی, وہ صحیح پیٹتا ہے کہ اسے 20-22 سالوں کے اندر صرف عدالت نے 3 دفعہ بلایا, اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نظام کہاں پہ کھڑا ہے. جب نور مقدم کا جو قاتل ہے عدالتوں میں موجود ہے اور پھر انصاف نہیں ہوتا, فیصلے نہیں آتے, تو پھر اس نظام کی جو حقیقت ہے اس کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. جب جو جتوئی صاحب ہیں, شاہ زیب کا جو قتل کیس تھا, اور جو اس میں ایک صاحب جو ہیں آج تک عدالتوں سے جو باقاعدہ ریلیف تھا, جو انصاف تھا, وہ اس کریکٹر کو نہیں مل سکا جو اب اس دنیا میں نہیں ہے. لیکن دوسرا کریکٹر موجود ہے اور وہ کس طرح نظام کو چکر دے رہا ہے, نظام کو استعمال کرتے ہوئے چکر دے رہا ہے. اور پھر ایک وہ جو ماڈل گزری ہے جس کو اس کے بھائی نے قتل کر دیا, آج بھائی جو ہے وہ عدالت سے رہا ہو جاتا ہے, اور پھر ریاست کہاں پہ رہی, قانون کہاں پہ رہا, ان باتوں کا جواب کون دے گا؟
لاہور ہائی کورٹ نے ایک آرڈر ابھی واپس لیا ہے. وکلا نے وہاں پہ غدر مچایا. کیا غدر مچایا کہ ہڑتالیں ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے کسی اپنے وکلا بھائی کے حوالے سے, تو عدالتوں کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑ گیا, نوٹیفیکیشن واپس لینا پڑ گیا, مذاکرات ہو گئے. تو یہ نظام کی حقیقت ہے. اس نظام کو بدلنا ہوگا. عدالتیں ویورز جس دن ٹھیک ہو گئی, پاکستان کے اندر ہر لیول کے اوپر جو ہے آپ کو بہتری نظر آئے گی. اور جسٹس سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر یہ جنگل کا قانون ہے, اور جس کا زور چلے گا وہ کبھی ہاتھ میں پستول پکڑ لے گا اور عدالت کچھ نہیں کہے گی. اس پہ عدالت کی کوئی آبزرویشن موجود نہیں ہے. جس کا زور چلے گا وہ کسی کو گالی نکال کر چلا جائے گا, کسی کی کردار کشی شروع کر دے گا, چونکہ لوگوں کو اس نظام کے اوپر اعتبار نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ ان کو بخوبی پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب ان عدالتوں میں ان کے کیسز چلتے ہیں, آدھے سے زیادہ بلکہ 95% لوگ جو ہے عدالتوں کا نام سن کر پریشان ہو جاتے ہیں, اور ان کی جدادیں جتنی بھی ہیں ان پہ لوگ قبضہ کر لیتے ہیں. کیوں؟ نظام درست نہیں ہے, نظام کی خرابی ہے, اور اس کو درست ہونا ضروری ہے. اگر نہیں ہوگا تو میں اور آپ جو ہے اسی طرح بیٹھ کر دعائیاں دیتے رہیں گے اور آگے کچھ نہیں ہوگا. ویورز کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نیشنل کرائم ایجنسی کے حوالے سے کچھ میں نے مزید پلندے میں سے ڈاکومنٹس نکالے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور آپ کے سامنے کچھ اور بھی حقائق رکھیں گے. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.